आपका मेज़बान तारिक मुनीर भट्ट एक नए मौजू और नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज हम आपको फिंग शुई पे गुफ्तगू सुनाएंगे। ये बुनियादी तौर पर चाइनीज़ इल्म है और ये इमारात की तामीर से मुतल्लिक है। हमारे साथ आज स्टूडियो में बदर लगारी साहब मौजूद हैं जो फिंग शुई के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर लगारी साहब। हमारे नाजरीन को मुख्तसर फिंग शुई के मुतल्लिक बताएं, ये बुनियादी तौर पर किन चीज़ों के मुतल्लिक है? फेंग शुई चाइनीज़ इल्म है और तकरीबन कोई 5000 साल पुराना इल्म है। ये इल्म ख़ास तौर पे मकान की तामीरात से रिलेटेड है। फेंग शुई में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस्तेमाल होती है वो कंपास इस्तेमाल होती है। कंपास की मदद से हम डिफरेंट डायरेक्शंस को बेस करते हैं और बेस के बाद फिर हम उसके घर की अलाइनमेंट्स को देखा जाता है, जिसमें ख़ास तौर पे जब आप किसी भी घर में अगर आप चाहते हैं तो घर के इनसाइड खड़े होकर बाहर की तरफ देखा जाए कंपास के साथ, तो पता चलता है कि घर की कौन सी डायरेक्शन में है, कि ये घर साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग हाउस है। अब उसके मुताबिक फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि घर के दरमियान में खड़े होकर तो कंपास की मदद से तमाम कमरों की एलोकेशंस को देखा जाता है कि कौन से बेडरूम्स जो हैं ये किस जगह पे वाक़या है, नॉर्थ में वाक़या है, और उसके बाद किचन जो है, बाथरूम्स हैं, ड्राइंग डाइनिंग्स हैं, इन तमाम का एक सॉर्ट ऑफ नक्शा सा बनाया जाता है। तो ये कमरे अब हम ये देखते हैं कि मकान के जो कमरे हैं, जैसे किचन आपका नॉर्थ में है, उसका इम्पेक्ट क्या है अगर वो साउथ में है या ईस्ट में है या वेस्ट में है। इसी तरह आपके बेडरूम्स की डायरेक्शंस को देखा जाता है। बेसिकली आम तौर पे 4 डायरेक्शंस को बेस किया जाता है, साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट और वेस्ट है। इसके अलावा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, टोटल जो है वो 8 डायरेक्शंस को बेस किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से कमरे में कौन कौन से डायरेक्शंस में ये आ रहे हैं और उन कमरों का इंसान की ज़िंदगी पे क्या असरअंदाज है। चाइनीज़ आम तौर पे फेंग शुई में इंसान को 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, एक ईस्ट ग्रुप कहलाता है और एक वेस्ट ग्रुप कहलाता है। ईस्ट ग्रुप के लोगों को ईस्ट ग्रुप की साइड्स फेवरेबल होती हैं, वेस्ट ग्रुप के लोगों को वेस्ट ग्रुप की साइड्स फेवरेबल होती हैं। जैसे ईस्ट ग्रुप में जो ईस्ट ग्रुप के लोग हैं उनके लिए आम तौर पे नॉर्थ है, साउथ है, साउथ ईस्ट है और ईस्ट, ये 4 डायरेक्शंस हैं जो ईस्ट ग्रुप के लोगों के लिए बेस करती हैं। जब बदर साहब ये मकान तमीर करना हो तो उसके लिए डेट्स भी कोई अहम अहमियत की हामिल होती हैं? जी बिल्कुल, मकान की तामीर के लिए सबसे अहम जो चीज़ें देखी जाती हैं वो है डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन और डे ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें 6 माह ऐसे हैं जो कि इन मकान की तामीरात के लिए फेवरेबल हैं और 6 माह ऐसे हैं जो कि अनफेवरेबल हैं। उन 6 माह में अगर उन तरीक़ों में मकान की तामीर की जाएगी तो उसका इंसान की लाइफ पे एक हेल्दी असर, तो इससे खुशहाली भी इंसानी ज़िंदगी में आती है। जी बिल्कुल, इसका ताल्लुक़ इंसान की खुशहाली से है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नेगेटिव मंथ्स में मकान की तामीरात या मकान की बुनियाद रखते हैं और मकान शुरू करते हैं, जिसमें आम तौर पे देखा यह जाता है कि फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमारे आम तौर पे कॉमन प्रैक्टिस है, लोग अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि जिस वक्त ये घर जो है ये मेरे लिए बड़ा लकी है, जब से मैं इस घर में आया तो मेरे हालात बदलना शुरू हो गया, मेरा कारोबार बेहतर शुरू हो गया, मेरे रूटीन लाइफ के बेतहाशा काम थे जो रुके हुए थे जो हल होना शुरू हो गए। एट द सेम टाइम ये सेहत के मामलात में भी इसका फेंग शुई के कोई असरात आते हैं? जी बिल्कुल, फेंग शुई बेसिकली इंसान की सेहत के हवाले से, उसके बाद इंसान की स्टेबिलिटी के हवाले से, उसके कारोबार के हवाले से, उसकी शादियों के हवाले से और फिर ख़ास तौर पे लड़कियों की शादियों के हवाले से, क्योंकि कुछ डायरेक्शंस इसकी ऐसी हैं जो कि फेवरेबल हैं लड़कियों के लिए और कुछ डायरेक्शन फेवरेबल है लड़कों के लिए। जैसे आम तौर पे जो लड़कियां पढ़ने वाली होती हैं उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है, और ऐसी जो ख़वातीन जिनके लिए शादियां के करीब हैं उनके लिए नॉर्थ वेस्ट में अगर वो रहेंगी तो वहाँ पे उनकी शादियों के चांसेस ज़्यादा ब्राइट होंगे। एट द सेम टाइम
اگر یہ جو لڑکی ہے اگر وہ ساؤتھ میں رہتی ہے یا ساؤتھ ویسٹ میں رہتی ہے تو وہاں پہ اس کی شادی کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائیں گی. ابھی بدر لغاری صاحب آپ نے شروع میں بتایا کہ فنگ شوئی ایسٹ اور ویسٹ گروپ کے حوالے سے اگر شادیاں ان دونوں گروپوں میں فیوریبل زیادہ ثابت ہو سکتی ہیں. اصل میں چائنیز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسٹ گروپ کی شادی ایسٹ گروپ کے لڑکے کے ساتھ کی جائے اور ویسٹ گروپ کی لڑکی کی شادی ویسٹ گروپ کے لڑکے کے ساتھ کی جائے تو وہ زیادہ سکسیزفل ہے ایز کمپیئر ٹو اپوزٹ گروپ سے. اگر سیم گروپ میں شادی ہوگی تو ان کی ہارمنی اور ان کی ڈیسٹنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گی. اور ان کی سب سے بڑی بات جو آج کل ہمیں پرابلم فیس ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مینٹلی انڈرسٹینڈنگ کی. اب ایسٹ گروپ کی جو لڑکا ہے اور اس کی شادی اگر ایسٹ گروپ کی لڑکی کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو ان میں ایک مینٹلی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اور جلدی اسٹیبلش ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر وہ اپوزٹ گروپ میں شادی ہوتی ہے تو ان کی ایک ڈسٹینس رہتا ہے اور ان میں آفٹر پیسیج آف ٹائم آپس میں لڑائی جھگڑے اور ایون کہ ڈیورس تک کی نوبت آتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے لیڈی ڈائنا اور پرنس چارلز کی ہے کہ دونوں کا تعلق اپوزٹ, ایک کا تعلق ایسٹ گروپ کے ساتھ تھا دوسرے کا تعلق ویسٹ گروپ کے ساتھ تھا اور الٹیمیٹلی آپ کو پتا کہ وہ شادی ڈیورس پہ جا کے ختم ہوئی ہے. بدر صاحب اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس علم کی کیا اہمیت ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس علم کو کہیج غدش کہا گیا ہے اور کہیج غدش حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جو ہے دنیا میں آیا تھا. ایون حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ پیدا ہوتی تھی مر جاتی تھی. تو آپ نے دعا کی یا رب العزت اگر میری نسل کو بڑھانا مقصود ہے اور میری نسل کو قائم و دائم رکھنا ہے تو مجھے ایسا علم عطا فرما. آپ کی وہ دعا قبول ہوئی اور دعا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ علم اتارا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اس علم کو پتھروں پہ محفوظ کیا. آپ کے خیال میں کہیج غدش اور فنگ شوئی ایک ہی علم کے جی بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ ایسے ہوا کہ پھر وہ جو مکان پھر کہیج غدش علم کے مطابق بننا شروع ہوئے اور وہ علم کو محفوظ کیا گیا اور وہ علم جو ہے وہ نسل در نسل محفوظ ہوتا رہا یہاں تک کہ نوشیروان عادل کی جو تھا بادشاہ اس کی نسل جب مسلمان ہوئی تو یہ حضور کی بارگاہ میں یہ علم کو پیش کیا گیا اور اس کو حضرت انس بن مالک نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے اس علم کا. اور اس میں کہیج غدش میں بھی باقاعدہ تعمیرات سے ریلیٹڈ ذکر ہوتا تھا کہ کون سے مہینے میں تعمیرات بہتر ہیں کون سے مہینے میں تعمیرات نقصان دہ ہیں کون سی مہینے میں تعمیرات کے زیادہ مثبت فائدے ہیں. اور جو سب کانٹیننٹ میں مسلمز جو تھے عالم تھے یا مسلم جو اس چیز کو سمجھتے تھے وہ باقاعدہ اس علم کو استعمال کرتے تھے اور کئی نوابوں نے اپنے جب گھروں کی تعمیرات کی تو باقاعدہ کہیج غدش کے مطابق کی. بدر صاحب یہ برج خلیفہ اور دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں فنگ شوئی علم کے ایکسپرٹ سے رائے لے کے بنائی گئی ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے ایک اچھا تاثر ابھرتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو لائف کا جو سٹارٹ ہے وہ نارتھ پول سے نارتھ پول سے ویوز آتی ہیں جو کہ ساؤتھ پول کی طرف جاتی ہیں وہ ایک انرجی لیول ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی پرانی تعمیرات ہوتی تھیں وہ اس طرح گھر تعمیر ہوتے تھے کہ ہوادار گھر رہے اور ہوا گھروں میں کراس وینٹیلیشن کا کنسیپٹ بڑا واضح تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے گھر ہوتے تھے اس میں کچن اور باتھ روم گھر سے ایک سیپریٹ ہوا کرتے تھے تو اس دور میں خوشحالی کا کنسیپٹ ڈیفرنٹ تھا اور ان کی کراس وینٹیلیشن تھی ہوا تھی. جو وقت گزرتا گیا دور گزرتا گیا ہمارا لائف سٹائل چینج ہونا شروع ہو گیا باتھ روم اٹیچ ہونا شروع ہو گئے. اب اس میں یہ ہے کہ جس وقت ہم فینگ شوئی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ باتھ روم کا ہونا فائدہ مند ہے کون سی جگہ پہ باتھ روم کا ہونا فائدہ مند نہیں ہے. اسپیشلی خاص طور پہ اگر ہم نارتھ ایسٹ میں باتھ روم رکھیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا. اگر بدر صاحب ہمارے ہاں پاکستان میں عمارتیں فنگ شوئی رولز کے مطابق بنائی جائیں تو پاکستانیوں کا اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ 2 کروڑ کا یا 5 کروڑ کا گھر بناتے ہیں آپ کو یہ علم نہیں کہ آپ کو اس گھر میں جا کے کس طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا.
عین ممکن ہے کہ وہ گھر آپ کے لیے بہت زیادہ خوش قسمت ہو، اور عین ممکن ہے کہ آپ وہ گھر تعمیر کریں تو حالات اس قسم کے ہو جائیں کہ آپ کو وہ گھر کو بیچنا پڑ جائے۔ اور یہ اکثر اوقات معاملات، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں کہ جو کہ ہماری روٹین میں یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ بڑے شوق سے گھر بناتے ہیں لیکن ان کے مالی حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ ان کو گھر بیچنا پڑ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کے پاس وسائل سب موجود ہیں لیکن آپ پھر بھی اپنا گھر کو تعمیر نہیں کر سکے، یا اس کی تعمیرات میں ڈیلے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی خاص طور پہ وجہ جو ہے وہ ڈیٹ آف کنسٹرکشن جو ہے اس کا ایک بڑا وائٹل رول ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے وہ گھر کا نقشہ ہے کہ آپ نے نقشے کے مطابق گھر کہاں پہ بنایا۔ جیسے کہ آپ کا بیڈ روم اگر نارتھ ویسٹ میں ہے تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہے، نارتھ میں ڈفرینٹ ہے، اگر نارتھ ایسٹ میں ہے تو ڈفرینٹ ہے، ساؤتھ ایسٹ میں ہے ڈفرینٹ ہے، ساؤتھ میں اس طرح، ساؤتھ ویسٹ میں۔ یہ اسٹیبلٹی کے ڈفرینٹ لیولز ہیں۔ کچھ جگہ ایسی جو کچھ گھر کے کچھ پورشن ایسا ہے جو کہ پیرنٹس کے لیے بہت اچھا ہے، کچھ پورشن ایسا ہے جو بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، کچھ پورشن ایسا ہے جو کہ بچیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو ہمارے پاس جب بھی کوئی کلائنٹس آتے ہیں اور نقشہ بناتے ہیں، نقشے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنی ڈیٹ آف کنسٹرکشن، ڈیٹ آف برتھ ہمیں بتائیں۔ اس کے بعد یہ آپ بتائیے کہ آپ کتنے فیملی ممبرس ہیں، اور ہم گھر میں 2 لڑکے یا 2 لڑکی ہیں تو ہم اس کے مطابق گھر کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو نقشہ بنا کے دیتے ہیں تاکہ جو پورشن ان کے لیے فیوریبلس ہیں، جو ڈائریکشن ان کے لیے فیوریبلس ہیں، وہیں پہ ان کو کمرے دیے جائیں تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں ہوں اور خوشحالی ہے۔ یہ انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے بھی فنگ شوئی سے مدد لی جا سکتی ہے؟ جی بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام یہ جتنی ڈائریکشنز میں نے بولی ہیں، ان ہر ڈائریکشنز کا اپنے کلرز ہیں۔ اگر ہم اکارڈنگ ٹو ڈائریکشن وائز کلر استعمال کریں گے وہ ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل رہے گی، اور ہمیں زیادہ جو ہے وہ ایک انٹیلیجنسی لیول بڑھے گا، خوشحالی زیادہ آئے گی، اور ایک پیس آف مائنڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ ہمارے گھر میں خواتین اکثر بیڈ روم کے نیچے چیزیں رکھ دیتی ہیں، شیشہ بغیر پردے کے، مطلب چیزیں بکھری ہوئی ہیں، تو اس کا بھی کوئی امپیکٹ فنگ شوئی کے حوالے سے پڑتا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ فنگ شوئی میں آپ دیکھیں جیسے ڈائریکشنز کی میں نے بات کی، نارتھ ڈائریکشنز جو ہے وہ ہے پانی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد ایسٹ ڈائریکشن جو ہے وہ ووڈ سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد ساؤتھ ڈائریکشن جو ہے وہ فائر سے ریلیٹڈ ہے، اور ویسٹ ڈائریکشن جو ہے وہ ارتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح اگر وہ تمام چیزیں ہم جو گھروں میں رکھتے ہیں اسی ہی سیکوینس سے رکھیں گے تو ہمیں وہ چیزیں فائدہ مند ہوں گی۔ اگر ہم اس کے اپوزٹس کریں گے تو وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کچن بنایا ہے، اور کچن بناتے وقت آپ نے جو پانی کا ڈرین سسٹم ہے یا واشنگ ایریا جو ہے وہ آپ نے ساؤتھ میں بنا دیا، اور آپ نے فائر جو ہے خوشحالی ڈرین ہو جائے گی وہ جی بالکل، اور فائر پورشن جو ہے نا آپ نے نارتھ میں آپ نے فائر پورشن بنا دیا ہے۔ اب نارتھ جو ہے وہ ڈائریکشن ہے واٹر کی، اگر واٹر میں آپ فائر جلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹینڈنسی لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، افیکٹ پڑے گا۔ اسی طرح آپ کا ساؤتھ جو ہے فائر ڈائریکشن ہے، اور اس ڈائریکشن میں اگر آپ واٹر استعمال کریں گے تو وہ آپ کو ڈرین آف منی اور ڈرین آف اسٹیبلٹی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ بدر صاحب، یہ فنگ شوئی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، فنگ اور شوئی، ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں فنگ کا مطلب جو ہے وہ ہوا، اور شوئی کا مطلب ہے پانی۔ یہ بیسیکلی 2 ایلیمنٹ ہے جو کہ انسان کی حیات کا سبب بنتے ہیں، مطلب جو یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کی لائف میں ایک ہارمونی پیدا کرتی ہے، اور ایک سورس آف انرجی ہے، سورس آف لائف ہے۔ تو اسی حوالے سے ہی اس کو کیا گیا، اور اسی چیز کو لے کے۔ بدر صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ فنگ شوئی صحت کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو وہ ایسی کون سی بیماری ہے جس میں یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فنگ شوئی میں خاص طور پہ اگر آپ کا بیڈ روم ساؤتھ ایسٹ کارنر میں ہے تو وہاں پہ آپ کو لامعالا بلڈ پریشر کی شکایت اور دل کی شکایت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ کارنر جو ہے یہ فائر کا ہے، فائر کارنر ہے، اور اس میں انسان کی جو ٹینڈنسی ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
آپ گھر میں پورے کمروں میں پھریں گے آپ نارمل ہوں گے. جیسے ہی آپ اس بیڈ روم میں جائیں گے جو کہ ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو لامحالہ وہ دل کی بیماریوں کی طرف لامحالہ آپ کو دل کی بیماری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اسی طرح جس وقت گھر کا نقشہ بنایا جاتا ہے تو اس میں یہ تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر کا کچن خاص طور پہ, اس کے بعد گھر کے جو آپ کے بیڈ رومز ہیں, اس کے بعد گھر کے جو اٹیچ ان کے ساتھ باتھ رومز ہیں, باتھ روم کون کون سی ڈائریکشنز میں ہونے چاہیے تاکہ وہ اگر پراپر ڈائریکشنز میں باتھ روم نہیں ہوگا تو وہ ہمیں صحت کے حوالے سے بھی نقصان دہ ہے اور ہمارے پیسے کے حوالے سے بھی نقصان دہ ہے. اچھا, یہ انسان جب کاروبار شروع کرتا ہے فینگ شوئی اس کے حوالے سے بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. فینگ شوئی مکان سے ریلیٹڈ, مکان سے ریلیٹڈ, آپ کے دفتر سے ریلیٹڈ, آپ کی فیکٹری سے ریلیٹڈ, یہ تمام چیزوں میں فینگ شوئی کے مطابق چیزیں بنانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. کیونکہ میں نے کئی فیکٹریز میں وزٹ کیا اور جا کے دیکھا کہ ان کی کئی جگہ پہ ایسے ہے کہ جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی وہ اس ڈائریکشنز میں انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ ان کی مارکیٹنگ جو ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے الٹا نقصان میں. گیٹ صحیح پوزیشن پہ نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ صحیح جی بالکل. اور اس کے علاوہ ایسے ہوا ہے کہ ان کی مشینری اس ایسے یا ان کی جو سیلنگ ڈپارٹمنٹ تھا, جیسے سیلنگ ڈپارٹمنٹ انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا نارتھ ایسٹ میں. نارتھ ایسٹ میں جب آپ سیلنگ ڈپارٹمنٹ بنائیں گے تو وہاں پہ آپ کی سیل آٹومیٹکلی جو ہے نا سلو ہو جائے گی. اور اسی طرح جب آپ ہیوی مشینری جو ہے وہ نارتھ ڈائریکشن میں لگائیں گے تو وہ مشین آپ کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے گی اور آئے دن اس مشین میں کوئی نہ کوئی سی پرابلم جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی. جیسے اب آپ دیکھیں بوائلر ہے فیکٹریز میں, ہم جب اصل میں ہماری روزمرہ زندگی میں فینگ شوئی اتنا زیادہ ہیلپفل ہے ہماری لائف میں, جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فینگ شوئی کی مدد لینی چاہیے اور فینگ شوئی کے گیجٹس جو ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور ان کی مدد سے ہم بہت سی چیزوں کو ایسے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک توہم پرستی سے نکل سکتے ہیں جہاں پہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سائنس اس چیز کو پروف کر رہی ہوتی ہے فینگ شوئی کے مطابق کہ وہ جگہیں یا وہ چیزیں کو اگر ہم ان کی الائنمنٹس کے مطابق رکھیں گے تو ہمیں بہت سے نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں اس کو نہیں پڑیں گے. بہت بہت شکریہ بدل اغاری صاحب. ناظرین, ابھی ہم نے آپ کو فینگ شوئی کے حوالے سے دلچسپ گفتگو سنائی. ہمارے چینل WNNTV.TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ.